देंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है। पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। चीनी सदर की पाकिस्तान के लिए हिमायत को दिल की गहराइयों से सराहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान और चीन तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। CPEC खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के साथ काम कर रहा है, जिसका मकसद सुर्खफीते का खात्मा, ताखीरी हरबों और रुकावटों को दूर करना है। चीन हाईटेक और आला मेयार की पैदावार की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान भी टेक्नोलॉजी, सनती और ज़राई शोबों को अपनी तरफ रागिब करेगा। पाकिस्तान सनती पार्क्स और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मंसूबा बंदी कर रहा है। पाकिस्तान चीनी ताजरों को मुश्तरका मंसूबों के लिए रागिब करना चाहता है। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF वफ़द से मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए हैं। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है कि IMF के साथ बातचीत आज से 18 मार्च तक होगी। IMF पाकिस्तान से मौजूदा और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात करेगा। मौजूदा स्टैंड बाय कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में पाकिस्तान को $1.1 अरब मिल जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। एलामिया में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस आमद पर अली अमीन गंडापुर का खैर मकदम किया। वजीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के इंतजामी उमूर से मुतालिक तफसीली आगाह किया। मुलाकात में वजीर आजम ने कहा, चारों सूबे विफाक की इकाइयां हैं, मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। मुआशी सूरत-ए-हाल मद्देनजर रखते हुए KP के जायज मुतालबात पूरे किए जाएंगे। तमाम मुश्तरका काविशों में अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। वज़ीर आला KP ने कहा, सूबाई हुकूमत अच्छी नीयत से आगे बढ़ना चाहती है, मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI की मुशावरत के बगैर सियासी मसाइल का हल मुमकिन नहीं। वजीर आजम ने यकीन दिलाया है कि जल्द बानी PTI से मुलाकात मुमकिन होगी ताकि सेनेट की सीटों के हवाले से बात की जा सके। वजीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यकीन दिलाया है कि सूबे को इसका हक मिलेगा। मुआशी सूरत हाल का हमें भी पता है, लिहाजा ऐसा कोई मुतालबा नहीं करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी है। वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि KP हुकूमत के वाजिबात जल्द अदा किए जाएंगे। उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि दहानी कराई। उन्होंने कहा कि जो वाजिबुल अदा पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो अदा करेंगे। हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे मैंने उनको ये भी कहा कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट है खान साहब की, वो बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म साहब ने मुझे साफ कहा कि इंशाअल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। तारी और शहरी के वक्त लोड शेडिंग के लिए मुतल्लिका वजारत को हदायत की है कि लोगों को बिजली और गैस की फराहमी हो। खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत की मुस्तकिल एक टीम तश्कील दी जाए। कैदियों का जिक्र किया कि जिनके खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि यकीनी बनाएंगे कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में आज दोबारा समाअत होगी। दरख्वास्तों पर समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला आज दलाइल देंगे। गुज़श्ता समाअत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील बाबर अवान और बैरिस्टर अली जफर आज पेश नहीं हो सके थे। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा भी आज दलाइल देंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर फरीकैन भी दलाइल पेश कर चुके हैं। कराची से पुलिस की कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह करेंगे। सचल पुलिस का जिला कोरंगी के थाना जमान टाउन पर छापा। SHO राव रफीक समेत 4 पुलिस एहलकार जेर हिरासत। तफसीलात क्या है जानेंगे आसिफ खान से। जी आसिफ बताएगा।
جی بالکل، یہ سچل پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے. زبان ٹاؤن تھانے کے ایس ہیں، ان کے سمیت 4 پولیس اہلکار ہیں جن کو پولیس نے حراست میں لیا ہے. ان چاروں اہلکار پر تاجر کو اغوا کرنے کا الزام ہے. یہ 4 روز قبل سوراخ گوٹ کا علاقہ ہے جہاں سے تاجر کو اغوا کیا گیا تھا اور 1,18,00,000 روپے ہیں جو تاجر سے لیے گئے تھے. جس کے بعد اس تاجر کی جانب سے FIR درج کی گئی اور اب مقدمے کے بعد اس واقعے میں جو ملوث 4 پولیس اہلکار ہیں انہیں حراست میں لیا گیا ہے، جس میں SHO زبان ٹاؤن راؤ رفیق بھی شامل ہے. بہت شکریہ آصف تفصیلات کے لیے. کراچی میں لاپتہ ہونے والے بہن بھائی ایان اور انابیہ واپس آ گئے. بچوں نے بتایا نانی کے گھر میں بدسلوکی کی جاتی تھی. دبئی میں مقیم والدہ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں بتایا ایان اور انابیہ کو جو لوگ لے کر گئے تھے وہ حیدری پر چھوڑ گئے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں تیسرے روزے کو رکھنے کی تیاریاں اس وقت کی جا رہی ہیں اور دیگر شہروں کی طرح لاہور اور کراچی میں بھی روزے دار سحری کے لیے ریسٹورانٹس اور فلاحی اداروں کا رخ کر رہے ہیں. لاہور اور کراچی میں ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان سے بات کریں گے. لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے خواجہ رمضان اور آصف خان کراچی سے. سب سے پہلے کراچی کا رخ کرتے ہیں. آصف، کہاں پر موجود ہیں اور کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ؟ بالکل، میں اس وقت لیاقت آباد میں موجود ہوں اور جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر چٹپٹے کھانے ملتے ہیں. نہاری ملتی ہے، دیسی گھی کے تڑکے والی نہاری ہے جس کو کھانے کے لیے سحری میں اسپیشل لوگ آتے ہیں اور اس رکھیں گے تو لوگ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں، یہاں پر کھا بھی رہے ہیں اور یہاں سے لے جا بھی رہے ہیں. تو تیسرے روزے کی سحری کا اہتمام کراچی میں جاری ہے. ایک جانب جہاں گھروں میں اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں دوسری جانب کراچی کے جو ریسٹورینٹس ہیں وہ خصوصی طور پر سحری کی ٹائمنگ تک کھلے رہتے ہیں اور جہاں پر کچھ اچھا کچھ چٹپٹا ملتا ہے تو وہاں پر لوگ جو ہے وہ ضرور وہاں سے سحری کرتے ہیں. اور اس وقت ہم جہاں موجود ہیں یہ لیاقت آباد کا علاقہ ہے اور یہاں پر مشہور ہے تڑکے والی نہاری. تو یہ دیسی گھی کا تڑکا ہے جو جب سامنے لگتا ہے تو بڑا زبردست لگتا ہے. اگر فوٹیجز میں بھی مناظر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ دیسی گھی کے تڑکے والی نہاری ہے جو یہاں پر ملتی ہے اور لوگ کافی دور دور سے یہ نہاری کو کھانے کے لیے آتے ہیں. تو آج جو میں انتہائی سحر ہے وہ 5:25 ہے لیکن اس وقت تک بھی لوگ جو ہے وہ باہر سحری کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، آصف ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. اور کراچی میں تو تڑکے والی جو ہے وہ نہاری کے ساتھ میں سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے. لاہور میں جانتے ہیں خواجہ رمضان مجید سے وہاں پر لوگ کیا پریفیئر کر رہے ہیں کھانے کے لیے. جی اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، آج رمضان المبارک کی تیسری سحری ہے اور شہر لاہور کا اس وقت موسم بھی خوشگوار ہے. ہوائیں چل رہی ہیں اور بادلوں کے شہر میں ڈیرے ہیں. ایسے میں لاہوریے جو ہیں وہ مختلف پوائنٹس پر پہنچے ہوئے ہیں سحری کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب جو مخیر حضرات ہیں خاص طور پر لاہور کے، ان کی جانب سے بھی غریب اور مزدور جو طبقہ ہے ان کے لیے سحری کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے. اس وقت ان کے لیے جو سحری کا اہتمام کیا گیا ہے اس میں مرغ چنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پراٹھے اور انڈا آملیٹ وغیرہ جو ہے وہ ان کو مزدور جو یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فراہم رہا ہے. اور یہ جو سلسلہ ہے لاہور میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اسی طرح سے پورا مہینہ چلتا رہے گا. یہاں پر فیروزپور روڈ پر اس وقت مخیر حضرات کی جانب سے جو ہے وہ غریب اور مستحق مزدوروں کو جو وہ سحری کروائی جا رہی ہے اور سحری کا جو اہتمام جو ہے وہ پورا مہینہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اگر میرا کیمرہ مین دکھائے تو یہاں پر باقاعدہ طور پر بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ اس کے ساتھ چکن کے ساتھ اور اسی طرح سے پراٹھے اور دیگر جو سحری کا اہتمام کیا گیا ہے. خواجہ رمضان مجید اور ہمارے نمائندے آصف علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ. اور گجرانوالا اپنے روایتی اور دیسی کھانوں کی وجہ سے مشہور ہے. اور بات ہو رمضان المبارک کی تو سحری کی تو گجرانوالا کے شہری دیسی ڈھابوں پر تگڑا کھانا کھاتے نظر آتے ہیں. بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے غلام فرید سے. جی غلام فرید. کھانوں کا شہر جو ہے سحری بھی تگڑے کھانے کے ساتھ کی جاتی ہے. میں اس وقت ایک ٹکا ٹک شاپ پر موجود ہوں جہاں پر جو شہری ہیں وہ سحری کر رہے ہیں. سحری میں آج جو ہے یہ ٹکا ٹک شاپ پر دل، گردے اور اس کے علاوہ جو قیمہ ہے، مغز ہے، یہ مکھن 12 مسالہ جات سے تیار کیے جاتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہے، ہم اسے پوچھتے ہیں. یہ تو ہمارے شہر کا ایک خاصہ ہے کہ باہر آنا، باہر نکل کے کھانا کھانا. تو الحمدللہ سبھی دوست اکٹھے ہوئے ہیں، کھانے کو انجوائے کر رہے ہیں اور موسم بھی بہت شاندار ہے. تو اس میں سحری کا جو لطف ہے وہ اپنا ہی ہے، اس سے تو بالا ہو گیا. الحمدللہ جی بڑا مزہ آ رہا ہے. سحری کا اور روزے کی تیاری ہو رہی ہے. سحری کرنے آئے ہیں کیونکہ گجرانوالے ہیں، کم کھائیں گے تو دن اچھا نہیں گزر آئے گا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو شہری ہیں وہ تکڑا کھانا کھا کر سحری کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تکڑا جو کھانا ہے وہ سارا دن ان کی جو توانائی ہے وہ بحال رہے گی. بہاول نگر کی ضلع انتظامیہ نے رمضان میں شہریوں کی تفریح کے لیے جشن بہارا اسپورٹس فیسٹیول سجایا ہے. فلڈ لائٹ ٹورنامنٹ میں کھلاڑیوں کی بڑی تعداد شریک ہے. مزید تفصیلات حاصل کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد احمد چودھری سے. جی اپڈیٹ کیجیے. مبارک میں جہاں پر دن بھر میں جو عبادات اور
مصروفیات کا جو سلسلہ جاری رہتا ہے. تو بابل نگر میں بھی نائٹس جو ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے عبادات سے فارغ ہو کر یہاں پر نائٹ ٹورنامنٹ میں جو شریک ہوتی ہے. یہاں پر اس وقت موجود ہے حیدر اسٹیڈیم بابل نگر میں, جہاں ایک جشن 12 فلڈ لائٹ ٹورنامنٹس کا انعقاد کیا گیا, جس میں یہاں پر کھلاڑیوں کا پرجوش نظر آ رہے ہیں. مزید ہم ان سے جانتے ہیں. ڈسٹرکٹ سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور ضلع کونسل کے تعاون سے یہ ایونٹ ہو رہا ہے اور بابل نگر کی 4 ٹیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں. اس کا یہ دوسرا سیمی فائنل تھا اور کل اس کا فائنل کھیلا جائے گا. اور یہ فلڈ لائٹ میں جب سے یہ آسٹرو ٹرف لگا ہے یہ پہلا ایونٹ ہے اور اس میں جو ہے نا جی انتظامیہ کا ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ فلڈ لائٹ جو ہے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا. جی بالکل, جیسے انہوں نے بات ہوئی کہ رمضان المبارک میں یہ بہترین جو موقع فراہم کیا گیا ہے اور یہ اس سے جو شہری جو ہے بھرپور لطف اندوز ہو رہے ہیں. اراکین پارلیمنٹ ماہ رمضان میں سحری اور افطار میں کیا خاص اہتمام کرنا پسند کرتے ہیں اور کس انداز کی سحر و افطار ان کے دل کو بھاتی ہے, یہ بتا رہے ہیں اسلام آباد سے فاطمہ بتو. رمضان میں کھانے پینے کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے اور اگر موسم اچھا ہو تو ایسے میں ارکان پارلیمنٹ کو کھانے پینے میں کیا پسند ہے, آئیے جانتے ہیں ارکان پارلیمنٹ سے. بغیر پکوڑوں کے جو ہے نا وہ افطاری نہیں ہوتی. میں پکوڑے پسند کرتا ہوں کافی, اور دال چنا اس طرح یہ چیزیں میں پسند کرتا ہوں. دہی بڑے یہ افطاری میں ہم لیتے ہیں, شربت ہوتا ہے. میری سحری اور افطاری بڑی سادہ ہوتی ہے اور کوشش ہی ہوتی ہے کہ سادہ کھانے کھائے جائیں کیونکہ رمضان بھی ہے اور ملک کے حالات دیکھتے ہوئے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھالیں. اس حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں اوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. سحری افطاری بالکل سمپل کرتے ہیں. سحری کے ٹائم تو دودھ پھیونیاں اس طرح یا وہ کوئی تھوڑا بہت ایسے, لیکن افطاری جو ہے وہ ڈٹ کے کرتے ہیں جی. پکوڑے, سموسے, فروٹ چاٹ, دہی بھلے اس طرح جی, اور پھر کھانا نہیں کھاتے جی, پھر سحری پہ ہلکا پھلکا اس طرح. فروٹ چاٹ ہے, پکوڑا ہے, سموسہ ہے, وہ جیسے سارے پاکستانی کرتے ہیں اسی طریقے سے ہے. اور سحری میں جیسے دہی ہے, آپ کے پراٹھا ہے, باقی اس طرح کی چیزیں نارمل جو سارے پاکستانیوں کی ہیں اسی طرح ہی ہے جی. ارکان پارلیمنٹ میں کسی کو روایتی انداز کی سحر و افطار پسند ہے جبکہ کوئی اپنی صحت کو لے کر کافی سنجیدہ. کہتے ہیں کہ سحر و افطار میں خاصی احتیاط برتنی پڑتی ہے. کیمرامین یاسر علی کے ساتھ فاطمہ بتول, ARY نیوز اسلام آباد. مشرقی لندن کی لی برج روڈ مسجد میں روزانہ کی بنیاد پر افطار کا اہتمام کیا ہے, جہاں غیر مسلم بھی کھانا کھا سکتے ہیں. معمر اور معذور روزے داروں کو ان کے گھر افطار پہنچائی جاتی ہے. تفصیل جانیے فرید قریشی کی اس رپورٹ میں. لندن کے علاقے والتھمسٹر کی لی برج روڈ مسجد میں ہر سال کی طرح اس بار بھی روزانہ کی بنیاد پر افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے, جہاں پر سینکڑوں لوگ افطار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. مسجد کے جنرل سیکرٹری راجہ الیاس اور دیگر نے بتایا کہ مقامی معمر اور معذور لوگ جو مسجد نہیں آ سکتے ان کے گھروں تک افطار پہنچائی جاتی ہے. جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے, بوڑھے لوگ ہیں یا ان کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے, ان کے ہمارے پاس ٹیلی فون ہیں, کانٹیکٹ نمبر ہیں, ان کے ایڈریسز ہیں. ہم ان کو گھروں میں, جو ہمارے نوجوان ہیں وہ گھروں میں جا کر ڈیلیور کر کے آتے ہیں. باہر تقریباً ڈیلیوریز بھی کرتے ہیں, 150 ڈیلیوریز پہنچاتے ہیں لوگوں کو جو بندوں کو نیڈ ہے, ڈسیبلڈ پیپل, اولڈر پیپل. مسجد انتظامیہ کا کہنا تھا کہ افطار سے قبل مسجد کے باہر فوڈ پیک بھی تقسیم کیے جاتے ہیں اور اس میں رنگ و نسل یا مذہب کی تفریق نہیں کی جاتی اور متعدد مستحق غیر مسلم بھی افطار سے مستفید ہوتے ہیں. فرید قریشی, ARY نیوز, لندن. برطانیہ میں رمضان المبارک کے دوران مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے کاروباری حضرات, تاجروں اور کمپنیوں نے بھی رمضان سیل لگاتی ہے. لندن سے دیکھیے چودھری عبدالرحمان سجاد کی رپورٹ. دنیا کے دیگر شہروں کی طرح لندن میں بھی رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی دکانوں اور سپر سٹور نے اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر دی ہے. مختلف سٹورز نے مسلمانوں کی سہولت کے لیے آٹا, چاول, تیل, گوشت اور دیگر اشیاء پر سیل لگا رکھی ہے. رمضان سیل لگانے والوں میں نہ صرف مسلمان دکاندار شامل ہیں بلکہ غیر مسلم کاروباری حضرات نے بھی اشیاء کی قیمتیں کم کر دی ہیں. آن لائن خریداری کرنے والے صارفین کے لیے جہاں پر ای کامرس کا کاروبار کرنے والی کمپنیز نے رمضان سیل لگائی ہے, وہیں پر سپر سٹورز نے اپنی ویب سائٹس پر رمضان سیل کے اشتہار لگا دیے ہیں اور صارفین گھر بیٹھے بھی خریداری کر رہے ہیں. رمضان سیل سے نہ صرف مسلمان بلکہ بڑھتی مہنگائی سے پریشان دیگر مذاہب کے لوگ بھی مستفید ہو رہے ہیں. چودھری عبدالرحمان سجاد, ARY نیوز, لندن. ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور بالائی اضلاع میں سرد رہے گا. کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش, پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی, حیدرآباد, سکھر, کوئٹہ, کلات, گوادر,
तुर्बत जिवानी में मौसम खुश्क और जुनूबी इलाकों में गर्द आलू तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में मौसम खुश्क रहेगा। मरी, गलियात और गिरदोनवा में सर्द और खुश्क रहेगा। इस्लामाबाद, पेशावर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, चारसदा और मर्दान में भी मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कोहिस्तान और मानसहरा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्का है। गलियात में बर्फबारी से फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया। रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने गाड़ियों में फंसे सयाहों को बाहिफाजत निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। डूंगा गली में सयाहों की 5 गाड़ियां बर्फ में फंस गई थीं। गाड़ियों में 10 से 15 सयाह सवार थे। मरी रोड को बहाल करने के लिए GDA ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। नथिया गली में बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।